रातों में रोशन बनती है यीशु तेरी अंगी, रातों में रोशन बनती है यीशु तेरी अंगी, बनती अपने जीवन से है यीशु तेरी अंगी, रातों में रोशन बनती खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका पहला बाब पहली आयत है। जैसा अशाया नबी किताब में लिखा है कि देखो मैं अपने पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह को तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था, और यहूदिया का तमाम मुल्क और सब यरूशलेम में निकल कर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने, चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधे था, और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था, और वाज करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोरावर है, और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। अंजील मुकद्दस के पढ़े और उसमें जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो भी आज खुदावंद के घर में है, खुदावंद की हुजूरी में, सब अपनी आंखों को बंद करें। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम ज़हनी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि मिल बैठ कर खुदा के कलाम को जान सकें। आज आमद का कौन सा एतवार है? दूसरा एतवार है। और आज कौन सी मोमबत्ती रोशन की गई है जी? दूसरी मोमबत्ती मोहब्बत की रोशन की गई है। और किस रंग की? ये पर्पल। तो हम जानना चाहते हैं, हमेशा ये हमारी ख्वाहिश होगी कि हम जानें कि क्यों पर्पल रंग जो है क्यों इस्तेमाल किया गया। काहिन का लिबास, अवतार का लिबास, दीगर अशिया में जब देखने तो लतूरी रंग जो है वो पर्पल है। इससे हम अक्स कर सकते हैं आमद के याम में। ये रंग हमें याद रखें, इंतज़ार के बारे में माइल करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में। इसी के साथ मुंसलिक हम कह सकते हैं तौबा, तब्दीली, पशेमानी की भी बात हम इससे कर सकते हैं इस रंग से, क्योंकि आज भी हमारे लिए मौका है कि हम काहिन के पास जाकर इतराफ का सक्रमेंट हासिल करें। तो हम इससे ये भी अक्स कर सकते हैं, पहले हमने इंतज़ार की बात की इस रंग से, और दूसरी बात जो है तौबा, तब्दीली और पशेमानी भी हम इससे ले सकते हैं। इस मोमबत्ती को हमने कौन सा नाम दिया है? मोहब्बत, प्यार। खुदा ने इंसान को जब बनाया तो उसके नथनों में क्या फूका? जिंदगी का दम, और इंसान जीती जान हो गया। और हमारा ये ईमान है कि खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत से सरशार, मोहब्बत से भरपूर, मोहब्बत से लबरेज खुदा ने जब इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूका है, तो याद रखें मोहब्बत भी इंसान की जिंदगी के साथ आ गई।
کیونکہ خدا محبت ہے. جب اس نے دم دے دیا انسان کو, جیتی جان بنا دیا, تو انسان کی شخصیت میں, اس کے پہلو میں یاد رکھیں محبت کا عنصر بھی آ گیا. آج دنیا میں شخصی زندگی میں دیکھیں, خاندانی زندگی میں دیکھیں اور اجتماعی زندگی میں دیکھیں, پیار اور محبت نظر نہیں آتے. اس لیے کلیسیا ان 4 ہفتوں پر مشتمل موبتیوں سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح اس نظام کو سمجھیں اور دیکھیں کہ خدا ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے. اور یاد رکھیں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے درمیان پیار اور محبت کی بات, نفرت آپ ایک سیکنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں, مگر محبت کے لیے یاد رکھیں آپ کو وقت درکار ہے. آپ کو اپنے آپ کو اچھا بن کے دکھانا ہے اور کس طرح خلوص نیت سے اپنی زندگی کو جو ہے بسر کرنا ہے. اور ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں, اگر ہم کہیں کہ پھلدار درخت کی زندگی پر دیکھیں تو یاد رکھیں ہمیشہ اس ٹہنی کو پھل لگتا ہے جو جھک جاتی ہے, اور جو جھکتی نہیں ہے وہ پہلی آندھی میں گرتی ہے. اس لیے اگر ہمیں پیار میں آگے بڑھنا ہے, محبت میں بڑھنا ہے, ہمیں جھکنا بھی ہے, ہمیں معاف بھی کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ حلیمی, فروتنی, عاجزی اور انکساری بھی لانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آمد کے ایام کے حوالے سے بدلاؤ آئے, تو آپ آج کی روشنی کو جو اس محبت کی شمع سے جلی ہے پکڑ کر اپنے ہمراہ لے جائیں, اور کچھ اپنے لیے کچھ اپنے پڑوسی کے لیے دے دیں. تو یاد رکھیں کبھی بھی دنیا میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی, نہ خاندانی زندگی میں, نہ جس جگہ پر آپ رہتے, کیونکہ ہم محبت کے خدا کے ماننے والے لوگ ہیں, جو محبت کی بات کرتا ہے, جو امن کی بات کرتا ہے, جو سلامتی کی بات کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں ہمیں اپنے درمیان ان ایام میں پیار اور محبت کو فروغ دینا ہے. ان ایام میں جب ہم آمد کی تیاریوں میں ہیں اور سارے نظام اسی حوالے سے ہے, یاد رکھیں جب ہم ایک دوسرے سے کوئی ناراض ہے تو اس کے پاس آپ محبت کا سفیر بن کے جائیں. جو آپ کے خاندان میں, آپ کے معاشرے میں, آپ کی زندگی میں کوئی ناراض ہے, محبت کا سفیر بن کے ان کے پاس چلے جائیں. اور یاد رکھیں در حقیقت جب آپ یہ عمل کریں گے تو آمد کے ایام کا مقصد آپ کی زندگی سے نظر آئے گا, اور آپ ایک اچھے کرسمس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اس کی محبت دیکھیں جس کے ہم پیروکار ہیں, اس صلیب سے ہمیں اس کی محبت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صلیب پر اپنا بیش قیمت خون بہا کر یسوع نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. کوئی بھی چاہے جتنا بھی کسی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلتا ہو, کبھی بھی کوئی اپنی جان نہیں دیتا, مگر یسوع نے صلیب پر خون کے آخری قطرہ بھی جو ہے نیزہ مار کر نکال لیا ہے کہ میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں. اور آج بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے, صلیب پر بھی موجود اپنی بائیں پھیلا کر یہ کہہ رہا ہے, کیا تکے ماندو اور بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے, وہ ہمیں پاس رکھنا چاہتا ہے. اور اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں شمار کی جائیں, تو یاد رکھیں صلیبی محبت کو آپ نے یاد رکھنا ہے, جس کو ہم نے آج محبت کی مومبتی روشن کر کے بھی جو ہے عیاں کرنے کی کوشش کی ہے. آج کی کلام نتوریہ میں بڑا ہی سبق آموز پہلو ہے, بڑا ہی سبق آموز پہلو ہے کہ خداوند کی راہ کو کیا کرو, تیار کرو. اس کے لیے نہ صرف ایک شخص, دو شخص, بلکہ پورا معاشرہ اس میں موجود ہے جو بپتسمہ یافتہ ہے. ان سب کے لیے کہا گیا کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو. اور جب ہم خداوند کی راہ کو تیار کرتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں ہمیں کیا کہا گیا, اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا, جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا, اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا, اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا. یاد رکھیں کہا گیا پہاڑ اور ٹیلے پست کرنے کو, جو ناہموار ہے اسے ہموار کرنے کی بات کی گئی ہے. ہماری زندگی میں یہ یاد رکھیں یہ پہاڑ اور ٹیلے ہائر ہو چکے ہیں,
کتنی خوبصورت بات شاعر نے بھی کی ہے کہ دل دریاؤ سمندروں ڈھونگے تھے کون دلا دیا جانے. یہ دل کے اندر بہت سے ارادے اور منصوبے باندھے جاتے ہیں، اور یہی منصوبوں کو یاد رکھے چھوٹا کرنے حقیر کرنے کی بات کی گئی ہے. آج کے کلام میں بالخصوص پہلی تلاوت میں پہاڑ اور ٹیلے پست کرنے کی جو بات کی گئی ہے وہ غرور اور گھمنڈ، نفرت، لالچ، لڑائی جھگڑے، اس قسم کے طوفان اور جھگڑے ہماری زندگی میں ٹیڑھا پن یہ والا ہے. اور جس دن ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ اپنی زندگی سے نفرت کو، کدورت کو اور بہت سی چیزوں کو دوسروں کو معاف نہ کرنے کی بات اپنے ذہن میں رکھی، تو یاد رکھیں یہ پہاڑ اور ٹیلے جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ وسعت اختیار کر جائیں گے. پہاڑ کو تو توڑ سکتا ہے، نہ ہمارے رستے کو تو انسان بحال کر سکتا ہے، مگر دل کے اندر جو بغض ہم دوسروں کے رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، بری باتیں رکھتے ہیں، یاد رکھیں انہیں ہم نکالنا ہمارے لیے قدرے یاد رکھیں ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. اور جس دن ہم نے یہ سلسلہ کیا تو یاد رکھیں خداون کی راہ کو ہم تیار کر لیں گے. جب خداون کی راہ کو تیار کریں گے تو ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں، اور سلسلہ ایسا ہوگا کہ ہم خدا کے پاس جائیں گے اور خدا بھی ہمارے پاس آئے گا، اور یہ آنا اور یہ جانا لگا رہے گا کیونکہ رستہ بحال ہو چکا ہے. جو رکاوٹ ناہموار تھی، جو پہاڑ تھے اندر زندگی میں، وہ ختم ہو چکے ہیں. خداون آپ کے پاس بھی آئے گا اور آپ کی زندگی میں اس کا کردار ہوگا، اور آپ جب چاہیں خداون کے پاس جا سکتے ہیں. یاد رکھیں خدا ہماری شخصی زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے، مگر زبور نویس میں کیا خوبصورت بات کرتا ہے، گھمنڈیاں دے کولوں نہیں جاندا تے نہ جھوٹے نہ رکھدا ہے جاری. اگر ہم چاہتے ہیں یسوع کی رفاقت میں رہیں، یسوع ہمارے پاس رہے، ہر قسم کا پہاڑ اور ٹیلے ہماری زندگی سے چلے جائیں، تو نفرت کو اپنی زندگی سے دور کریں. ان ایام میں جب ہم گزر رہے ہیں تو بہت سی تیاری کر رہے ہیں، کپڑے بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے، ہر چیز ہوگی، وائٹ واش بھی شروع ہو رہا ہے، کیا کھانا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. ان دونوں نے دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کہ کون ضرورت مند ہے بھائی، کس کو ہماری ضرورت ہے، کس کے ہم کام آ سکتے ہیں، کس کے پاس کس کو ہم کیا دے سکتے ہیں. صرف کرسمس یہ اس کی تیاری نہیں آمد کی ایام میں کہ ہم اپنے وائٹ واش کریں گھروں کو اور اس کے بعد اپنے کپڑوں کو بنائیں، اچھی چیزیں کھانے کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. نہیں، یہ ایام جو خداوند ہمیں مہیا کر رہا ہے، در حقیقت یاد رکھو دوسروں کے لیے سیکریفائسز کرنے کی بات ہے، قربانی دینے کی بات ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے. اگر کوئی ضرورت مند ہے جسے خوراک کی ضرورت ہے، جسے راشن کی ضرورت ہے، چپکے سے آپ جا کے دے دیں. اور پھر کلیسیا نے آپ کے لیے بڑا اچھا مؤثر بات بنائی، ہمارے گروپوں نے مل کر ٹیگ لگائے، پوشیدگی کے ساتھ اس کو لے جائیں اور پوشیدگی کے ساتھ ڈال کر جو ہے یہاں پر رکھ جائیں. پچھلے صبح کی عبادت میں نے پوشیدگی کے لفظ استعمال کیا تو فادر کہتا ہے پوشیدگی کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا شوپر کے اندر فادی ڈال کے لے آئے، پوشیدگی ہوگی، کیا لے کے آئے ہو کوئی پتہ نہیں چلے گا. ایک ٹیگ اگر آپ پورا کرتے تو یاد رکھو آپ نے در حقیقت آمد کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا ہے اور آپ بالکل کرسمس کے لیے تیار ہو. تھوڑی سی چیز ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک پورا پیکٹ بڑا کیسے بنا سکتے ہیں. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اپنے بچوں کو بتائیں، ٹیگ توڑے اپنے ہاتھ سے، دیکھیں کہ کیا خداوند کی آواز ہے، وہی لا کر اس درخت کے پاس رکھیں. اور آپ کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بہت سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. وہ پوشیدگی کی بات ہے، بتانا نہیں کس کے پاس ہم جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پوشیدگی کے ساتھ جا کرتے ہیں. ہمارا گروپ اس میں بڑی ہماری مدد کرتا ہے. جب یاد رکھیں ہم یہ عمل کریں گے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کی تیمارداری کرنی ہے، دوسروں کی خوراک کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں آپ کی گرد و نواح میں کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں ہے جس بچے کو یونیفارم کی ضرورت ہے، جس بچے کو کتابوں کی ضرورت ہے، جس بچے کو کوئی اور چیز درکار ہے ایجوکیشن کے ناطے سے، وہ ایسا عمل بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ آمد کے ایام میں ہمیں تیاری کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور پھر یاد رکھیں انجیل مقدس کا پیغام ہمارے لیے جو اشعیاء نے بہت سال پہلے فرمایا ہے، مرکز کی انجیل میں 2000 سال پہلے کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. اس میں
کہا گیا یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، جیسا اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں. یہ یوحنا اصطباغی کے الفاظ ہیں. ادا کرتے تھے وہ کہ اشعیاء میں بھی اس آواز سنی جاتی ہے، مگر یاد رکھیں یوحنا اصطباغی آج ہمارے لیے نمونہ بننے کو ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کے لیے نمونہ بننے کو ہے، کیونکہ یوحنا اصطباغی اپنا کردار ادا کر کے چلا گیا. ابھی ہم سب یوحنا اصطباغی ہے، جو بپتسمہ یافتہ ہیں، جو اس کے نام لیوا ہے، جو اس کے نام کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، ہم سب یوحنا اصطباغی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب نے خداوند کی راہ کو تیار کرنا ہے. صرف مخصوص لوگوں کی ہی بات نہیں ہے کہ وہ جا کر خداوند کی راہ کو تیار کریں گے، بلکہ یوحنا اصطباغی ہر شخص سے بننا ہے. اور ہمارے لیے تو آنر کی بات ہے، ہمارے چرچ کا بھی نام سینٹ جان دی بیپٹسٹ ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نام سے ہمارا چرچ ہے. تو ہم سب کا تو اولین یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم اس کے رستے کو سیدھا بنائیں. وہ رکاوٹیں، وہ بندن، وہ بندش جو آ چکی ہے خداوند اور ہمارے درمیان، اس کو دور کر دے. اور سوالیہ نشان ہم سب کے لیے یہ ہے، سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا ہم اس رستے کے لیے جو خداوند تک ہمیں لے کے جا رہا ہے، کیا ہم اپنے کردار، اعمال اور زندگی کی وجہ سے اس میں رکاوٹ کا باعث تو نہیں بن رہے، اس میں بندش کا باعث تو نہیں بن رہے، ہماری وجہ سے وہ رستہ جو ہے بند ہو گیا. آج ہمیں اس پر بھی سوچ بچار کرنا ہے، اس پر بھی سوچ بچار کرنا ہے. جب یوحنا اصطباغی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں نے بھی خداوند کی راہ کو تیار کرنا ہے، میں اس چرچ سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام یوحنا اصطباغی کے نام سے ہے، اور ہر شخص کو فردن چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، ہر شخص کے لیے فرض ہے کہ یوحنا اصطباغی کا کردار ہماری زندگی میں آئے، کیونکہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. یوحنا اصطباغی ہماری شخصی زندگی کا جو ہے حصہ ہونا چاہیے، جس میں آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ یوحنا اصطباغی کیا بات ہے. یوحنا اپنا کردار ادا کر گیا. آج ہر شخص یوحنا اصطباغی ہے، کیونکہ ہمیں خداوند کے لیے راہ کو تیار کرنا ہے. ان ایام میں خداوند کو جب راہ تیار کرنے کی بات ہے، دوسروں کو معاف کرنے کا بڑا پوائنٹ ہے. کوئی معافی دینا نہیں چاہتا اور کوئی معافی لینا نہیں چاہتا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. جب ہم یوحنا اصطباغی بن رہے، سچ بولے. یوحنا اصطباغی نے سچ بولا اور کیا ہو گیا؟ اس کا گلا کاٹ دیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا. سچ کے پیکر بن جائے، سچ کے سفیر بن جائے، سچ محور اور مرکز بنے، کیونکہ ہم یوحنا اصطباغی ہیں. اور جب یوحنا اصطباغی ہیں تو یاد رکھیں ہمیں سچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. دیکھو میں اپنے پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ کو تیار کرے گا. پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. اور پھر یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور کہا گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک سب یروشلم نکل کر اس کے پاس آئے. انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں بپتسمہ لیا. اور یوحنا کی شخصیت بھی بتائی گئی ہے. یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹیڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے. یوحنا اصطباغی کو سمجھے کہ یہی مخلصی دینے والا ہے، یہی نجات دینے والا ہے، اور اس کے وسیلے سے نجات آئے گی. یوحنا نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں بھائی، میں بہت چھوٹا ہوں. اور چھوٹے ہونے کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بڑے میننگ فل ہے، بڑی گہرائی کے ساتھ رکھے ہوئے الفاظ استعمال کرتا ہے. یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں، کیونکہ لوگ اسے المسیح ماننے کی کوشش کر رہے تھے. یوحنا اصطباغی کہتا ہے میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں، جوتیوں کا تسمہ کھولوں. اتنے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اپنی شخصیت کو جو ہے ختم اور چھوٹا کرتا ہے.
آئے خدا سے خاص فضل اور برکت مانگے کہ جب ہم یوحنا اصطباغی اپنے آپ کو کہتے ہیں، سچ کے سفیر بنتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں، تو یاد رکھے اس بات کو بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے کہ یوحنا نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کیا اور خداوند نے اسے بہت بڑا کیا ہے۔ آئے خدا سے خاص فضل اور برکت حاصل کریں کہ یہ پیغام ہم سب کی زندگی کا حصہ بنے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔